बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम लेसन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह। और एक मैंने पिछले हफ्ते जो आपसे बात की थी पिछली क्लास में कि हम थोड़ा सा आज ज़र्फ़ को देखेंगे कि ज़र्फ़ किस तरह से ऑपरेट करता है। जो इंट्रोडक्टरी क्लासेस थी उसमें मैंने ज़र्फ़ आपके सामने इसलिए रखा था कि ज़र्फ़ हमेशा आता है मुरक्कब इज़ाफ़ी बन के। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने पढ़ लेना था और उसके बाद थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेनी थी। तो फिर वो एकदम से बहुत आसान हो जाएगा, मतलब इतना आसान कि शायद मैं 2-3 मिनट आपके सामने रखूंगा और आप कहेंगे बस ये तो हो गया। तो ये आज का प्लान है, फिर उसका वक्त बचेगा तो इंशाल्लाह ताला लेसन नंबर 6 करेंगे। लेसन नंबर 6 काफ़ी छोटा है, तो अगर वो आज के दिन में हो गया तो अच्छी बात है। तो ये जो सेशन है इसमें आप देखें हम जुमला इसमिया बना रहे हैं और असल में जो प्रैक्टिस हो रही है वो मुरक्कब इज़ाफ़ी की हो रही है। और उसके उससे पहले एक हमने सेशन किया था जिसके अंदर हमने मुरक्कब जारी की प्रैक्टिस की थी। उससे पहले हमने देखा था कि अस्माए इशारा किस तरह काम करे। अब ये सारी चीजें आपस में मिलकर आती चली जाएंगी। तो आज सबसे पहले जो एक्सरसाइज हमने करनी है उसमें दरअसल आपने यहाँ पर मुरक्कब इजाफी पूरे करने हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपके सामने याद दिला दूं कि ये जो एक्सरसाइज हमने की थी लास्ट, इसी एक्सरसाइज से नीचे वाली एक्सरसाइज बनेगी। तो आप लोग क्या ख्याल है हम जल्दी जल्दी इस एक्सरसाइज को एक दफा दोबारा ना कर लें? ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज थी और इसको गुलाम रसूल साहब ने लास्ट टाइम किया था। तो इस वक्त अगर लेट से इमरान भाई आप करें इसको जरा जल्दी जल्दी करके, ताकि हम फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसमें चले जाए। तो इमरान भाई अगर आप अवेलेबल हैं। जी थोड़ी आवाज तो नहीं आ रही ना बैकग्राउंड की मेरे पास से। नहीं नहीं, इतनी ज्यादा नहीं आ रही, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐना बैतुल मुदर्रिसी। जी मुदर्रिस का घर कहाँ है और टीचर का घर बिल्कुल कहाँ पे है? सही। हुआ बईदुन, वो दूर है। वो दूर है, ठीक है। अल कुरानुल अल कुरानु किताबुल्लाही। जी जी द कुरान इज द बुक ऑफ अल्लाह। ठीक है। अल किताब अल 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 काबतु, काबतु बैतुल्लाही। अल काबतु काबा बैतुल्लाही, अल्लाह का बिल्कुल घर सही। है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें हो ये रहा है कि मुरक्कब इजाफी बैतुल्लाही है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक खबर बनकर आया है जुमला इस्मिया की अल काबतु, ये मुब्तदा है। तो ये पूरा जुमला इस्मिया बन गया, मुब्तदा एक इसम है, मुफरद इसम है, और खबर एक मुरक्कब है। काबा अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। अच्छा, यही सारी की सारी चीजें आप एक दफा ये पढ़ते हैं मेरे कहने से। जी इमरान भाई। जी मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही। बिल्कुल मोहम्मद सही, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अल्लाह के रसूल हैं। रसूल हैं। अच्छा, एक दफा मेरे कहने से आप ये पढ़ दें। हाजा बैतु हा, हामिदिन। नहीं ये है ना, ये 9 नंबर पढ़े, हाजा मिफ्ताहु सैयारती। आके हाजा मिफ्ताहुन सय्यारती। जी दिस इज द की ऑफ कार। ठीक है। की ऑफ द कार। ठीक है ऐना मिफ्ताहुल बैती। घर की चाबी सही। कहाँ है? घर की चाबी कहाँ है, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक दफा मेरे कहने से ना आप ये पढ़ दें अपना, ये 11 नंबर। 11 नंबर। जी ऐना मस्जिदु मस्जिद नहीं, वो 12 नंबर है। वबनु मन हुआ। ओके। वबनु वबनु मन हुआ। जी, और वो लड़का कौन है? इब्नु वबनु मन हुआ खालिदी। नहीं, हुआ वो किसका बेटा है। वो किसका बेटा है? हाँ। जी हुआ हुआ बनु खालिदी, वो खालिद का बेटा है। बिल्कुल सही। अच्छा, बस यही मैं एक थोड़ा सा रिवीजन आप लोगों का कहना चाह रहा था। अब मैं खाले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुलाम रसूल साहब से कि यही जो पैटर्न है, इस पैटर्न के ऊपर आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और इस वाली एक्सरसाइज में आप देखें तकरीबन वही चीजें जो ऊपर थी, वही चीजें हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लेकर आनी है। आपने गौर करना है कि कौन सा लफ्ज मिसिंग है। यानी कि ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम अगर मुरक्कब इजाफी कर रहे हैं तो मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह है। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह के अंदर कौन सा लफ्ज गायब है, कौन सा लफ्ज मौजूद है, थोड़ा सा ये देखना है आपने। और अगर दोनों मौजूद है तो क्या मुब्तदा गायब है,
اس کو تھوڑا سا آگے والے لفظ کو غور کر کے آپ نے اس کو فل کرنا ہے. یہ سارے کے سارے ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں. جی غلام رسول صاحب. اچھا جی، یہ پہلا ہے البیتی مغلقن، تو اس کا مطلب ہوا گھر جو ہے، گھر. اس میں پیچھے ایک لفظ مسنگ ہے. ہاں، میں پہلے لفظ کو سمجھ لوں. جی جی. گھر بند ہے. اچھا آپ دیکھیں، میں آپ کو اس میں مدد کرتا ہوں. سب سے پہلے تو دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کون جملن مفیدتن بمل الفراغی فیما یلی. کون کا مطلب ہوتا ہے بناؤ. اسی سے ایک لفظ تکوین ہے ہم یوز کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے تکوینی قوانین، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کو پیدا کیا ہے اس کو تکوین کہتے ہیں. کسی چیز کو بنانا، کون. ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے یہاں پر. تو آپ جملہ مفیدہ بنائیں بملأ الفراغی بفیما یلی، ان خالی جگہوں کو، فل ان دا بلینکس کو پر کر کے جو کہ سامنے موجود ہے. میک سینٹینسز بائی فلنگ ان دی بلینکس. اب یہ پہلا والا میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں جو لفظ بیت ہے یہ یہ حالت جر میں ہے. البیتی ہے یہ. اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے ایک مضاف چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ خود مضاف الیہ ہے. یہ پورا کا پورا مرکب اضافی ہے. یہ آپ نے کیسے پہچانا؟ میں نے آپ سے کہا تھا حالت جر میں ہونے کی وجہ صرف دو ہی ہوتی ہیں، یا تو اس کے پیچھے کوئی حرف جر لگا ہوا ہو یا وہ مضاف الیہ ہو. تو یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے. اب اس کے پیچھے آپ نے مضاف لگانا ہے کہ گھر کا کیا ہے جو کہ مغلق ہے، جو کہ بند ہے. اس کے لیے آپ چاہیں تو نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں، کچھ ڈرائنگ وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اوپر بھی ہم اس کی مثالیں پڑھ کر آئے ہیں. تو جیسے آپ کہہ باب سکتے ہیں گھر کا باب دروازہ. البیتی ہاں، مغلقن. باب البیتی، بالکل صحیح ہے. اب کیا ہے یہ باب کیا ہے؟ گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے. اور یہ مضاف ہے، اس لیے اس کی شکل یہ ہے کہ نہ اس پہ ال لگا ہوا ہے اور نہ اور اس کا اعراب بھی خفیف ہے. تو باب البیت مغلق، گھر کا دروازہ بند ہے. اچھا اب یہ والا آ گئی نمبر 2. اس کو اینا اسی طریقے سے، ہاں اینا مفتاح مفتاح السیارہ. بالکل. مفتاح السیارہ یعنی کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو سیارتی ہے، اگین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت جر میں ہے. جی. حالت جر میں ہونے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو اس کے پیچھے ایک حرف جر لگا ہوا ہو جو کہ لگنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ ایک جملہ آپ بنا رہے ہیں، اور یا پھر یہ مضاف الیہ ہے. اگر یہ مضاف الیہ ہے تو اس مرکب اضافے کو پورا کر دیں پیچھے ایک مضاف لگا کے. اور طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کو فرض کریں، ایک میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں یہاں پر، کہ فرض کریں یہاں پر آپ کو نہیں پتا چل رہا کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ایک مرکب اضافی بنا رہا ہوں، تو آپ یہاں پر کہہ دیں کہ کوشچن مارک لگا دیں، یا کوئی ایک لفظ رکھ دیں یہاں پر اور پھر اس کا ترجمہ کر دیں کہ گاڑی کی ڈیش کہاں ہے. کیونکہ کاکی کے راریے لگے گا نا، تو خود ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اوہو یہ تو مفتاح کی بات ہو رہی ہے. تو پھر آپ یہاں پر مفتاح کا لفظ لگا سکتے ہیں. صحیح. یہ مفتاح کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر دیکھیں 3 نمبر میں کیا چیز مسنگ ہے. اس میں تو اللہ ہی مسنگ ہے. لیکن اللہ کا صحیح اعراب بتائیں مجھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہی. ہاں رسول اللہ ہی. دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ ہی، یہ رسول ہے، رسول تھا، یہ رسول ہوا، یہ مضاف بن گیا. اللہ ہی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے حالت جر میں ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول. اس لیے مرکب اضافی کا ترجمہ ہم کاکی کے راریرے سے کرتے ہیں اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے اس کو ریورس کر دیتے ہیں. اللہ پہلے لے آئیں گے، رسول بعد میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا. یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا، آگے بھی ہوا تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ لوگوں کو بالکل یہ یاد ہو جائے گا. یہی اس کورس کا اسٹائل ہے کہ ہم نے ہر جو آپ اصول ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے. جی چوتھے نمبر کو دیکھیں. اس میں بھی وہی اصول ہیں جو ابھی آپ نے بتایا کہ الطبیب جو ہے مضاف علیہ ہے، ہم نے پیچھے کوئی مضاف لگانا ہے. ویری اور گڈ. مضاف جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت الطبیبی بعید، بالکل یعنی بالکل. طبیب کا گھر دور ہے. بھائی تو طبیبی، اب آپ نے کہا طبیب کا ڈیش دور ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیسے آپ نے یہ کہا کاکی کے راریے لگا، ایک دم سے آسان ہو گیا.
تو آپ نے کہا گھر دور کر دو، گاڑی دور کر دو، جو مرضی ہے دور کر دو. سیارہ تو تبھی بھی بعید بھی کر سکتے تھے، آپ کے گاڑی دور کھڑی ہوئی ہے ان کی. اچھا اب یہ 5 نمبر تو آسان ہے. القرآن کتاب اللہ ہی. القرآن و کتاب اللہ ہی. اب اس میں آپ نے الہی اس لیے لگایا کہ یہ مضاف الیہ ہے. اور جی آپ دیکھیں دوبارہ سے کہ القرآن یہ مبتدا ہے، کتاب اللہ یہ اس کی خبر ہے. مبتدا و خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئے، اس لیے آپ اس کا ترجمہ جملے کے لحاظ سے کریں گے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. صحیح. جی. خدیجۃ اچھا اس بنت میں ایک، ہاں بالکل صحیح، خدیجۃ کیونکہ بنت حامد. بنت حامد، حامد کی بیٹی ہے. صحیح ہے. اسی پیٹرن پہ آپ دیکھیں یہاں پر بھی جواب آنا چاہیے کیونکہ انا اوپر. طالب جی انا جی. طالب المدرس مدرس. میں مدرس کا اسٹوڈنٹ ہوں یا میں مدرس کا بیٹا ہوں. انا ابن کیونکہ المدرسی. یہاں پہ مدرس ہے نا، اس لیے میں طالب ہی لگا رہا ہوں. ہاں صحیح ہے، وہ مدرس جملہ کے تو صحیح ساتھ ہو گیا آپ طالب کا. کا ہی بنتا ہے. جملہ آپ نے بالکل صحیح بنا دیا. میں تھوڑا سا اس کو اسی پیچھے والے پیٹرن کے اوپر لے کے چل رہا ہوں، جو پیچھے والے پیٹرن میں ہم نے چیزیں کی ہیں نا، کہ تم کس کے بیٹے ہو، میں تو اس کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر جس سے کہ ایک پراپر جملہ بن جائے. جی اب یہ دیکھیں 8واں نمبر. الطالب مکسور. طالب کا ڈیش ٹوٹا ہوا ہے. قلم الطالبی مکسور. قلم طالبی، بالکل صحیح. یہ اب دیکھیں یہاں پر. اچھا یہ اصل میں مجھے یہاں پہ کنفیوژن ہو گئی. ہم جو اردو میں پڑھتے ہیں نا کہ یہ مکسور یا اس کی کثرت اور یہ وہ تھوڑا سا جی میننگ میں یہاں پہ کنفیوز ہو ہاں گیا. ہاں ہاں، یہ تھوڑی دنوں میں یہ میننگز آپ کو بالکل سب کانشیسلی یاد ہو جائیں گی، کیونکہ مقصور کا جو لفظ ہے ٹوٹا ہوا ہونا، یہ تو عربی گرامر کی بھی ایک اصطلاح ہے. تو وہ ہم اتنی مطلب دفعہ اگر ہاں وہ اس کا مطلب ٹوٹا ہوا میرے ذہن میں آ جاتا نا تو قلم سب سے پہلے آ جانا ہاں. تھا. تو اس کا میں آپ کو بتاؤں حل یہ ہے کہ اس کا آپ جو ہے جو جملہ پڑھیں اس جملے کے اندر جو لفظ نہیں سمجھ میں آیا نا وہ آپ پوچھ لیں پہلے، اس سے پہلے کہ آپ صحیح. اس کا جملہ کریں. آپ کہ یار یہ لفظ تو بتائیں کیا یہ میرے ذہن سے نکل گیا. تو ہاں. وہ جیسے ہی میں لفظ بتاؤں گا آپ فوراً اس کو مکمل کر دیں گے. اچھا. جی. باب البیت مفتوح. باب البیتی مفتوح، گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور بیتی آپ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. غرفتل کیوں کیا آپ نے، یہ تھوڑا سا بتائیں. آپ نے کیا صحیح ہے لیکن کیوں کیا ہے یہ ذرا آپ بتائیں. غرفتہ کیوں نہیں کیا، غرفتی کیوں کیا آپ نے. خرج یہ المدرس، مدرسی حد من غرفت المدیر. جی ہاں. ایک تو یہ من جو ہے نا یہ حرف جر ہے، بالکل اور بہترین ہو گیا. کیونکہ وہ اپنا اگلا لفظ جو ہے وہ اس کے نیچے زیر لگاتا ہے آخری لفظ کے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ من کی وجہ سے یہ پورا مرکب جاری ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب یہ خود ایک مرکب اضافی ہے، من کے ساتھ مل کے یہ مرکب اضافی ہو گیا. یہ پورا مرکب اضافی تھا، اور مرکب اضافی میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جو ہے مضاف الیہ، یہ کوئی بھی کنڈیشن قبول نہیں کرتا. پیچھے اس کی حالت کیا ہے، یہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں ہے، جو بھی کچھ ہے یہ ایک ہی حالت میں رہے گا. ساری حالتیں جائیں گی مضاف کے اوپر. اس لیے مضاف نے آپ کو بتا دیا کہ پیچھے من لگا ہوا ہے، غرفت المدیر. اگر غرفت المدیر ہی نہیں، من نہیں لگا ہوا ہوتا تو یہ غرفت المدیر بھی ہوتا نا، تو بھی المدیری حالت جر میں ہی ہونا تھا. اس نے اپنی حالت نہیں چینج کرنی. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو ویری گڈ، یہ آپ کو بالکل آپ نے صحیح کر لیا. اب مجھے دیکھنے دیں کون کون ہے کلاس کے اندر اس وقت. تو ہمارے ساتھ اس وقت، اچھا طاہر بھائی آپ ترجمہ کریں گے یہاں پر، یہ جو اگلی ایکسرسائز ہے اس کا. السلام علیکم. جی جی آپ بھی وعلیکم السلام. انشاءاللہ. اچھا اس میں آپ دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ اس میں یہ جو سامنے آپ کے کمپاؤنڈ ہے نا یہ غلط لکھا ہوا ہے. اوکے. آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے. اور ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں مرکب اضافی کی، تو مرکب اضافی کی ایک ایگزامپل میں اوپر آپ کو لکھ دوں کہ کتاب الولدی جیسے ہے، کتاب الولدی
اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اس کے اوپر ال نہیں لگتا، اور اس کا اعراب بھی خفیف ہوتا ہے، اور یہ ال بھی لیتا ہے نہیں بھی لیتا، لیکن یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. یا تو کتاب الولدی ہوگا، یا یہ کتاب ولدن، ایک لڑکے کی کتاب ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے جی. صحیح اب آپ نے یہ پیٹرن کو دیکھ کے، یہ جو دو پر پیٹرن ہے، ان دونوں پیٹرن کو دیکھ کے آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے. صحیح. چلیں ٹرائی ٹھیک ہے کرتے ہیں جی، انشاءاللہ. کریں کریں انشاءاللہ. القلم، القلم الطالبی. جی جی تو اس میں ال جو ہے وہ نہیں آئے گا بالکل صحیح ہے، سبجیکٹ کے ساتھ، القلم. تو یہ ہو جائے گا قلم الطالبی. بالکل صحیح ہے. کیونکہ جو مضاف ہوتا ہے اس میں نہ ال آتا ہے اور نہ اس کے اوپر تنوین آتی ہے، تو یہ قلم جی. طالبی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، باب السیارتی، گاڑی کا دروازہ. بالکل صحیح ہے. یہ اس میں بابن تھا تو یہ بابن غلط ہے، تو اصل میں یہ اس کا اعراب کیونکہ خفیف ہوتا ہے تو یہ باب باب السیارتی ہو جائے گا. سیارتی. باب السیارتی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی. اب یہ دیکھیں اس میں کیا غلطی ہے. بنتو حامد. جی بنتو حامد، حامدی، بنتے صحیح، حامدی، سوری بنتے، رائٹ. نہیں بنتو صحیح ہے، بنتو کا لفظ صحیح ہے کیونکہ اس میں نہ ال لگا ہوا ہے اور اس کا اعراب بھی خفیف ہے. جو غلطی ہے وہ دوسرے والے میں ہے، حامدی. جو حامدن ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. انہوں نے اس کو زبردستی اس کو حالت نصب میں دیا ہوا، یہ غلطی ہے اس کے اندر. یہ تو صحیح. حامد کی بیٹی. صحیح. جی، یہ اس میں کیا غلطی ہے. الرسول اللہ، اس میں جی ال جو ہے وہ نہیں آئے گا، تو بالکل رسول صحیح، اللہ. بالکل صحیح ہے. اس میں نہیں آئے گا رسول اللہ. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے اس اسم میں کیا غلط. الولدی. اسم الولدی بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں آپ کو شاید شروع میں یہ دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا مشکل ایکسرسائز ہے، لیکن جی جی ایسے ہی ہے. اچانک سے جو ہے نا یہ آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور یہی اس کورس کی خوبصورتی ہے. یہ جی. ابن المدرسی، جی ٹیچر کا بیٹا. اس میں غلطی دیکھیں کہاں پر ہے. جی. اس مدرسن غلط ہے، نہیں، لیکن مدرسن غلط ہے. ہم نے حامدن میں بھی تو حامدن حامدن میں کیا تھا ال نا. نے لگا ہوا تھا نا پیچھے، آپ دیکھیں یہاں پر ال ہاں لگ جانے اوکے، کی وجہ سے اعراب خفیف وہ ہو جائے گا. خفیف ہو جائے گا. صحیح. ہاں تو یہ ہو صحیح. گیا ابن المدرسی. عبد المدرسی. ٹھیک ہے جی، یہ جی. ہو گیا. ویری گڈ. اچھا، اب اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آپ کو ایک پیٹرن بتایا، اور یہ پیٹرن ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اپنی انٹروڈکٹری کلاسز میں، کہ محمدن کو اگر آپ نے حرف ندا لگا دیا، حرف ندا مطلب آپ نے اس کو پکار دیا، تو کیا ہوگا، اس کا اعراب خفیف ہو جائے گا. تو محمدن کو صحیح. آپ نے آواز دی تو یا محمدو ہو گیا. صحیح. خالدن کو آپ نے آواز دی تو یا خالدو ہو گیا. اسی طرح استاذن کو آپ نے آواز دی تو یا استاذو ہو گیا. ولدن کو آپ نے آواز دی تو یا ولدو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے یہ اس کے اعراب آپ کو کہیں گے کہ صحیح کر دیں. تو اس میں جو ہے مجھے کوئی ایسا ایشو نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ لوگ فوراً کر لیں گے. تو اس وقت ہمارا کتنا رہ گیا ہے کام. ہاں یہ رہ گیا. تو اگر میں منظر ہے نا، آپ اویلیبل ہیں. جی جی. اچھا، آپ نے یہ پیج جو ریمیننگ ہے، یہ پیج جو ریمیننگ ہے، اور یہ پیج، یہاں تک آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. اور اس میں کوئی بھی آپ کو مشکل ہوگی تو میں حاضر ہوں. اس کے بعد ہمارا یہ ختم ہو جائے گا لیسن، اور میں نے آپ کو پھر ظرف کی طرف لے کے جانا ہے. یہاں ہو کیا رہا ہے کہ ایک پیٹرن ہے آپ کے سامنے، دیکھیے گا. اقرا المثال مثال العاتیہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو مثال ہے نا پہلے اس کو پڑھیں. ثم کون اسئلۃ مثلہ مشیرا الی الثور التالیہ. پہلے اس پیٹرن کو پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں یہ پیٹرن کیا ہے. اس کے بعد اگلا جملہ بنائیں کس سے، جو تصویر سامنے دی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے. اب پیٹرن کیا ہے، کتاب من ھذا. کتاب من کیا ہے، اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا یہ کس کی کتاب ہے. جی جی. ٹھیک ہے. اب اسی پیٹرن کے اوپر آپ نے یہ قلم پوچھنا ہے، آپ نے یہ مفتاح پوچھنا ہے، آپ نے یہ ساعہ پوچھنا ہے. بس یہ چینج جی ہے اس کے اندر. تو آپ یہ پورے پیٹرن سے ایک سوال کر رہی ہیں کہ یہ کتاب کس کی ہے، یہ قلم کس کا ہے، یہ مفتاح کس کی ہے، چابی کس کی ہے، یہ گھڑی کس کی ہے. جی بسم اللہ کریں، یہاں سے آ جائیں.
कलमु मन हाजा, कलम मन हाजा, माशाल्लाह। मिफ्ताहु मन हाजा, मिफ्ताहु मन हाजा, सैयारत साता इसको कह ले, घड़ी को सा कहते हैं। सात साअतु मन हाजा। साअतु मन हाजा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें बस इससे पहले कि हम अगली उस पे जाएं, एक चीज मैं आप लोगों के सामने रख दूं कि देखें यहाँ हुआ क्या है। यहाँ हुआ ये है कि ये किताबु मन जो है ये एक मुरक्कब इजाफी है। ठीक है, मुरक्कब इजाफी हमने समझा इस तरह से है कि पहला जो है वो मुजाफ है, जिसकी निशानी ये होती है कि ना उस पे अल आता है ना उस पे जो है तनवीन आती है। उसका अराब भी खफीफ होता है, यानी कि एक हरकत होती है और पीछे अल भी नहीं आता। और मुजाफ इलैह जो है वो हमेशा हालत जर में होगा, चाहे वो नकरा हो चाहे वो मारफा हो। ठीक है जी। अब यहां पर हमारे जहनों में, सबके जहनों में ये बात है कि हमने मुजाफ इलैह पकड़ना है जैसे ही हम उसके नीचे जेर देखें देंगे। ठीक है जी, ऐसा ही है। सही कह रहा हूं मैं मुनज़्ज़म है? जी जी ठीक है, आपने, आपके जहन में ये है कि मैंने मुजाफ इलैह को पकड़ना है, मैं देख लूंगी कि ये इसके नीचे जेर लगा हुआ है तो किताबुल वलदी ये मुरक्कब इजाफी है, लड़के की किताब। ठीक है जी। यहां पर हुआ ये है सिर्फ हल्का सा कि ये जो मन लगा हुआ है ये मुजाफ इलैह है, ये मुजाफ इलैह है, लेकिन आप इसको पहचान नहीं सकते कि जर लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि एक किस्म के जुमले होते हैं जिन, एक किस्म के अस्मा होते हैं जिनको मबनी कहते हैं, जिनमें तीनों हालतों में रफा, नसब और जर, तीनों हालतों में उसकी शक्ल एक जैसी रहती है, जैसे मूसा, मूसा, मूसा। इसमें आपको इसकी ना तो इसमें तनवीन यहाँ पर दो पेश, जैसे आप इसको कंपेयर करें इस लफ्ज से मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। अब देखें ये तीनों हालतों में अपने आप को चेंज कर रहा है। तो अगर मैं इसमें ये लिखना चाहूं कि मोहम्मद की किताब, तो मैं लिखूंगा किताबु मोहम्मदिन हाजा। उससे क्या होगा, आप फौरन पहचान जाएंगी कि ये मोहम्मदिन क्या है, हालत जर में है और ये मुजाफ इलैह है। लेकिन मन जो है ये इस तरह का वर्ड है, जैसा कि मूसा, मूसा, मूसा है, तीनों हालतों में एक जैसा रहेगा। तो थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा, लेकिन पहचानने का अच्छा तरीका क्या है, अब मुजाफ को पकड़ लें। आपने देखा कि ये जी किताब तो एक ऐसा लफ्ज है, या तो किताबुन होना चाहिए था या अल किताब होना चाहिए, हर कोई इसको जानता है। ना इसमें अल लगा हुआ है ना इसमें वो है तनवीन है, तो इसका मतलब ये है मुरक्कब इजाफी है ये। और आपने ये सारे तर्जुमे सही किए हैं, कलमु मन हाजा, बल्कि मैंने गलती की है यहाँ पर, एक मिन कर दिया है मैंने ये कलमु मन हाजा, मिफ्ताहु मन हाजा ये किसकी चाबी है, साअतु मन हाजा ये किसकी घड़ी है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, आप देखें इस पैटर्न को, इस्मुन एक इसम है, इस्मुल वलदी मोहम्मदुन व इस्मुल बिनती जैनबुन। ये एक पैटर्न है जिसमें कि ये आपको जुमले सिखा रहे हैं, इस्म और इब्न कैसे इस्तेमाल होता है जुमले के अंदर। तो इसको आप पढ़ें, इसमें इंशाल्लाह ताला आप तर्जुमे में भी आपको कोई मसला नहीं होगा, और इंशाल्लाह ताला आपको इसको पहचानने में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। जी बिस्मिल्लाह करें। इस्मुल वलदी मुहम्मदुन व इस्मुल बिनती जैनबु। जी जी, इस्मुल मुदर्रसी हामिदुन। इसका तर्जुमा कर दें। माँ जी मेरे बेटे का नाम मोहम्मद है और नहीं, मेरी इस्मुल बेटी का वलदी, इस्मुल वलदी, इसमें मेरा नहीं आया कहीं। नाम इस्मुल वलदी। वलदी, इस्मुल वलदी लड़के का नाम अच्छा, लड़के का नाम मोहम्मद और लड़की का नाम जैनब। है है इस्मुल लगाना है, मुदर्रस। है आपको जी लगाना जी है ताकि जुमला मुकम्मल हो। लड़के का नाम मोहम्मद और लड़की का नाम जैनब है। बिल्कुल सही है। अच्छा भैया जी इस्मुल सॉरी, इसमें मुदर्रसी हामिदुन। इसमें वलदी जो है वो लड़का है, लेकिन बिनते लड़की कहलाएगा या बेटी कहलाएगा? बेटी भी कहलाई जा सकती है, बेटी होगी। ओके, और लड़की जी, का क्या वो है अरबी का वर्ड? इमरातुन कहते हैं, फतह भी कहते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज अच्छा आते हैं। इमरातुन जो है वो औरत के लिए कहते हैं, जैसे कुरान में है ना, इस काला इमरातु इमरान,
جس وقت کہا عمران کی عورت نے، سورہ آل عمران میں ہے نا. اور یا صحیح. جو فرعون کی جو عورت ہے اس کے لیے امرات و فرعون کے الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے. اور چھوٹی لڑکی کے لیے غالباً میرا خیال ہے، اگر میرا ذہن صحیح کام کر رہا ہے تو فتح کے لفظ آتے ہیں. لیکن یہ ہم نارملی جیسے بنت کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں کسی بھی لڑکی کے لیے نا، بیٹی ذرا بات سنو، تو جی 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 اسی طرح اوکے. سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ولد کو بھی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ابن کو بھی ایسے کر سکتے ہیں. صحیح. جی منظر بہن. اسم المدرس حامد، جی استاد کا نام حامد ہے. ویری گڈ. مسم المدیر، پرنسپل کا کیا نام ہے؟ ویری گڈ. ابن ابن الخالد فی المدرسۃ وابن حامد فی الجامعۃ. جی خالد کا بیٹا اسکول میں ہے اور جی حامد کا بیٹا یونیورسٹی میں. ویری گڈ. ابن المدرسی فی الفصل، استاد جی کا بیٹا کلاس میں ہے. این ابن المدیری، پرنسپل کا بیٹا کہاں ہے؟ ویری گڈ. دیکھیں اب آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی آئینہ کا ترجمہ کرنے میں، فی کا ترجمہ کرنے میں، اور ابن المدرسی کا ترجمہ کرنے میں آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، جبکہ ہم نے کوئی جو ہے انٹینس گرامر کی کلاسز نہیں لی ہیں، ہم نے کوئی جو ہے پریکٹسز نہیں کی ہیں. ہم نے صرف یہ عربک ریڈر پڑھی ہے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کر کے. اور یہ پڑھتے پڑھتے اب آپ لوگ بھول بھی جائیں گے کبھی کہ اس کے اندر کون سا گرامر کا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے. آپ بالکل پڑھتے چلے جائیں گے. یہ 6 جملے اور کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. جی. ابن محمد فی العراقی وابن حامد فی الہند. جی محمد کا بیٹا عراق میں ہے اور حامد کا بیٹا ہند میں، ہندوستان میں. بالکل صحیح ہے. خرج ابن الطیب من البیت، طیب کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا، ویری گھر گڈ. سے نکلا. یہ خراجہ جو ہے نا یہ فعل ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے اس کا ترجمہ بالکل صحیح کیا. ذهب ابن التاجر الى السوق، جی تاجر کا بیٹا بازار کی طرف نکلا. ویری گڈ. بازار کی طرف گیا. جی. دیکھیں آپ اسم ایک چیز المحل، نوٹ کریں، آپ تو ماشاءاللہ سے قرآن کا آپ کو بہت اچھا آئیڈیا ہے. زہابہ کے ساتھ عموماً الہ کا صلہ آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا نا. اب اگر آپ وہ سورہ قیامہ کی آیت یاد کریں جس کے اندر اس کو جو کافر ہے اس کو ہر طریقے سے سمجھا دیا، پھر بھی نہیں وہ مان کے دے رہا، تو پھر اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ثم ذہب الی اہلہ یتمتع، اولا جی لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ثم ذہب الی اہلہ یتمتع. یتمتع کیا ہے یہ تو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا منصوبات وغیرہ بتاؤں گا، تو اس میں یتمتع کا بھی بڑے آرام سے آپ ترجمہ کر لیں گی. لیکن وہ پھر چلا اپنے گھر والوں کی طرف اتراتا ہوا. تو دیکھیں وہاں پر ذہب الی ایک ساتھ آئے ہیں. تو عموماً جب کہیں جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو وہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ذہب الی السوق. وہ کہاں جا رہا ہے، ذہب الی البیت. وہ کہاں جا رہا ہے، ذہب الی المدرسۃ. تو اس طرح سے یہ بعض اوقات آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فعل کے ساتھ کیا آ رہا ہے. اور یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، انگلش میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی بسم اللہ کریں. اسم المہندس فیصل واسم الطیب مسعود. جی جی بالکل صحیح ہے. انجینئر کا نام فیصل ہے اور طبیب کا نام مسعود. ویری گڈ. مسم الرج مسم الراجلی، رجلی. جی مسم الرجلی کیا نام ہے اس رجل آدمی کا؟ مرد کو کہتے ہیں. جی رجل مرد کو کہتے ہیں. آدمی، جی مرد کو. کیا نام ہے اس مرد کا؟ ابن جی ابن من انتا، جی یہ کس کا بیٹا ہے؟ نہیں دوبارہ سوچیں. انتا ابن کو من غور، انتا، تم کس انتا کو کا، سوچیں کیا. تم کس کے بیٹے ہو؟ ویری گڈ. انتا جو ہے ضمیر ہے سامنے والے کے لیے. اگر تھرڈ پرسن ہے تو اس کے لیے ہوا کی ضمیر آئے گی. سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے انتا کی ضمیر آئے گی. میں جو ہوں میرے لیے انا کی ضمیر آئے گی. ٹھیک ہے. یہ ضمائر تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ یاد بھی کر لیں. ٹھیک ہے. ابن من انتا، تم کس کے بیٹے ہو. انا ابن الوزیری، میں وزیر کا بیٹا ہوں. ہاں یہ کوئی بڑا آدمی کا بیٹا ہے.
ٹھیک ہے جی، تو یہ بہت بہت شکریہ، یہ سیشن ہو گیا، مطلب یہ کلاس ہو گئی. اس کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو یہاں پر انہوں نے پوائنٹس آف دی ریمبر میں لکھا ہوا ہے. اچھا، میری ریکویسٹ آپ لوگ سے یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب آئیں لیسن کا، آپ کو پتا ہے کہ لیسن نمبر 6 ہونے والا ہے، تو اس میں دو چیزیں کوشش کر کے گھر سے دیکھ کر آ جائیں. ایک تو نیو ویکیبلری ہوگی جو کہ ہم یاد کر لیں گے تو ہماری ویکیبلری ویسے بھی بڑھے گی اور ترجمے میں بھی آسانی ہوگی. جیسے یہاں پر دیکھیں، حقیبہ بیگ کے لیے آیا تھا، ایک نیا ورڈ آیا تھا خال اور یہ پیٹرن انکل اور ان کے لیے آیا تھا. تو یہ دوسرے جو اسباق ہے نا ان میں کوشش کیجیے گا کہ ایسا ہو. اچھا، ایک چیز آج میں نے آپ لوگوں کو ایڈیشنل بتانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ظرف کیا ہوتا ہے. ظرف وہ اسما ہوتے ہیں جو کسی جگہ کو یا کسی وقت کو بتاتے ہیں، جس کو ہم ظرف زمان اور ظرف مکان کہتے ہیں، کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ چیز کہاں ہے اور کب ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ایک جملہ اوپر آیا تھا کہ کتا کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو این الکلب، کتا کہاں ہے، تو اس کا جواب آیا تھا کہ تحت سیارتی، وہ گاڑی کے نیچے ہے. یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، یہ یہاں پر آیا تھا، کتا جو ہے گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. یا یہ آپ دیکھ لیں، یہ کتاب جو تھی یہ ٹیبل کے نیچے تھی، تو ہوا تحت المکتبی ہناک. ہم نے کہا تھا کہ یہ نیچے رکھی ہوئی، اب یہ اوپر نیچے آگے پیچھے وقت کے ساتھ، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ظرف. اور یہ ظرف ہمیشہ مرکب اضافی بن کر آتے ہیں، اس لیے یہ میں نے اب تک کے لیے اٹھا کے رکھے تھے. اچھا، اب دیکھیں آپ کہ اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ یہ کتا جو ہے یہ گاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو میں کہوں گا یہ فوقا کا لفظ استعمال کروں گا، اس کے معنی ہے اوپر. فوقا، فوقا سیارتی. ٹھیک ہے جی، اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک تو ظرف ویسے ہی اس کے اوپر اعراب خفیف ہے، تو اس میں کوئی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ویسے ہی مضاف بن کر آئے گا اس کے اندر مرکب اضافی میں. دوسرے، اس کا جو اعراب ہے نا وہ یہ فتح والا ہی رہتا ہے ہمیشہ، یہ اس کی ایک خصوصیت ہے. فوق سیارتی یعنی کہ وہ کس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے گاڑی کے اوپر. اچھا، خلفہ کے مطلب پیچھے ہے، خلفہ سیارتی، کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی کے پیچھے ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے بعد آباد کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا سا وقت کے بارے میں بات کر رہا ہے. جیسے آپ کہیں بعد الفجری، فجر کے بعد، ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ میں تم سے ملاقات کروں گا فجر کے بعد. اب یہ بعد کا جو لفظ ہے یہ ظرف زما ہو گیا، کس ٹائم کے بعد آپ ملیں گے، بعد. اچھا، قرآن میں بہت آیا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس. تو اندہ کیا ہے، اندہ ایک ظرف ہے جو کہ بتا رہا ہے پلیس. اسی طریقے سے تحتا، نیچے، یہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا. ورا کا لفظ دیکھیں کیا ہے، ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. ورا کا لفظ دیکھیں قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے، ورا. کسی کو یاد ہے کہ قرآن میں کیسے استعمال ہوا ہے؟ اگر کسی کو یاد ہے تو بتائے، اس کو اسپیشل مارکس ملیں گے. دیکھیں قرآن کے اندر ایک ہے آیت جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ کچھ لوگوں کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ٹھیک ہے، بی یمینی ہی، ان کے سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا. کچھ لوگوں کا جو اعمال نامہ ہے وہ ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ کیا کریں گے، اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے. تو وہاں پر ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے، ورا ظہوری. یا بنی اسرائیل کے لیے الفاظ آئیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اٹھا کے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، وہاں پر بھی وراء ظہور ہی ہے. اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ترکیب ہے. ظہور، ظہر کہتے ہیں، ظہر کا وقت بھی ہے، خیر ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو. اس کی جمع کیا آ گئی، ظہور. ٹھیک ہے، یہ اس کو ہی کے بجائے اس کو ہم کر دیں تو زیادہ صحیح رہے گا. اب میں نے اس کو کہا کہ ان کی پیٹیں، تو یہ بن گیا
مرکب اضافی، ان کی پیٹیں، ان کی پیٹوں کے پیچھے، ان کی پیٹوں کے پیچھے یہ ڈبل مرکب اضافی ہے. وراء ظہورہم یہ ترکیب ہے قرآن کے اندر جو استعمال ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد بینہ یدیہ، بینہ درمیان میں، دونوں ہاتھوں کے درمیان میں. وہ اگین یہ ظرف ہے لیکن یہ بن کر کیا آیا ہے؟ مضاف. مع اللہ اللہ کے ساتھ، یا بھی کہتے ہیں امام سیارتی گاڑی کے آگے، قبل الفجری فجر سے پہلے، حولا کا مت گرد ہوتا ہے، حول الکعبہ کعبے کے گرد. ٹھیک ہے جی. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ کے پیج نمبر 6 میں جو میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اس پیج نمبر 6 میں یہ سارے کے سارے الفاظ موجود ہیں. اور آپ جب بھی ترجمہ کرتے ہوئے آئیں تو آپ نے بس اس کے معنی دیکھنے، تو آپ نے جا کے وہ ٹیبل کھول دینا. اس میں کوئی آپ کو سوال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ یہ بس اتنی سی ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتانی تھی اور ہمارا یہ نیکسٹ سیشن شروع ہونا تھا. جب بھی اس میں خلفہ اور برا دونوں کے مطلب پیچھے ہیں تو ان کا استعمال الگ الگ ہے. ان کا استعمال تھوڑا سا الگ الگ ہوگا. اس کا استعمال ایسے ہوگا جیسے خلفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پیچھے ہونا یا پیچھے رہ جانا بھی ہوتا ہے، اور ورا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو پیچھے ڈال دیا. یہ آپ جب اس کو یوز کریں گے نا ورڈ کے اندر تو آپ کو یہ تھوڑا سا ایک چینج محسوس ہونا شروع ہوگا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے واٹ کے ایک دو ترجمے کیے تھے. ہم نے ماضا بھی کیا تھا اور ہم نے حل بھی کیا تھا. تو آپ نے ہی مجھ سے سوال پوچھا دونوں کا مطلب واٹ ہے تو کیا ہے. تو اصل میں استعمال کیا ہے؟ حل آپ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر یس یا نو میں آنسر ممکن ہے. ماضا کے اندر آپ جواب ایسے نہیں دے سکتے. تو ترجمہ تو آپ واٹ ہی کر رہے ہیں لیکن استعمال کا تھوڑا سا فرق ہے. اسی طریقے سے یہ آپ کو تھوڑا سا جب ہم استعمال میں پہنچیں گے نا تو آپ ورا اور خلفہ کا دیکھیں گے کیا اس کے اندر فرق آ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہمارے پاس وقت کتنا رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس وقت رہ گیا ہے ویسے وقت آپ لوگ بتائیں. ہمارے پاس ویسے تو ہم 45 منٹ کی کلاس کرتے ہیں، 4 منٹ رہ گئے ہیں. اس کو کریں ابھی یا ہم اس کو نیکسٹ کلاس کے لیے چھوڑ دیں؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہم لیسن بائی لیسن ہر کلاس میں آگے چلیں گے. 1 گھنٹے کی آج کلاس نہیں ہے ہماری؟ چلیں اگر آپ لوگ اویلیبل ہیں تو ہم اس کو کر لیتے ہیں. آپ 1 لوگ بجے تک کر لیں. ٹھیک ہے. یہ کامران مدنی صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے. السلام علیکم کامران صاحب. جی السلام علیکم. جی آپ ہمارے ساتھ ریگولر ہیں کلاسز میں؟ آپ یہ ترجمہ کر نہیں، سکتے ہیں؟ کامران مدنی صاحب میں نے ہیں. آج جوائن کیا ہے اچھا اور اچھا میں یوزولی میں ریکارڈنگز دیکھوں گا. اس وقت میں اویلیبل تھا تو میں جوائن ہو گیا اچھا. لیکن پیچھے تھوڑا کی ریکارڈنگز لیٹ آپ ہوا نے تھا. ابھی میں دیکھنی ہے؟ ابھی میں نے کچھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے چلیں پھر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو بھی ایک سائلنٹ آبزرور کے طور پہ رکھتے ہیں. تو اپنا طاہر بھائی آپ اس کو کریں گے؟ جی جناب. اچھا اس میں آپ دیکھیں اس لیسن کے اندر وہ کیا چیز ہے جس کو کے اوپر ایمفیسس ہے. اس کے اندر ایمفیسس ہے حاضی ہی کے اوپر. اور حاضی ہی اگر آپ یاد کریں تو یہ اشارہ کرنے کے لیے اسم ہے. تو یہ اسم اشارہ ہی جس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، لیکن یہ مؤنث کا ہے. بس اس کی آپ کو پریکٹس کرائیں گے. یعنی مؤنث کا ذکر ہوگا تو حاضی ہی آ جائے گا، اگر مذکر کا ذکر ہوگا تو حاضہ آ جائے گا. باقی جو چیزیں پیچھے ہم کر چکے ہیں، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، سب اس کے اندر آتے جائیں گے اور آپ اس کا آرام سے ترجمہ کرتے جائیں گے. بس یہ حاضی ہی اس کی سو پنچ لائن ہے. تو بسم اللہ کریں. صحیح. جی حاذا حاذا بن حامد جی جی وحاذہ بنت یاسر. جی جی ترجمہ کر دیں. یہ حامد کا بیٹا ہے جی اور یہ یاسر کی بیٹی ہے. ویری گڈ. حاضہ اور حاضی ہی انہوں نے ساتھ لگا کے آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دیا. یس. ابن حامد جالسن جی و بنت یاسر واقفت. جی حامد کا جو بیٹا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے، اور یاسر کی بیٹی جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. کھڑی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. من حاضی، جی یہ کون ہے؟ اور حاضی کا مطلب یہ کہ وہ کسی فیمیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. حاضی حاضی اخت مہندسی. اخت المہندسی اخت آئی تھنک بیٹی کو ہی کہہ رہے ہیں، رائٹ؟ بہن کو کہتے ہیں. بہن کو. بہن اوکے. کو کہتے ہیں.
اس میں ایک یہ چیز ہے، اس سے جی پہلے کہ آپ آگے بڑھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں اس کے اندر، اس میں اگر ہم اس کو پوائنٹس ٹو ریمبر پہلے دیکھیں نا، تو اس میں انہوں نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ یہاں پر یہ آپ کو حاضی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ حاضی کیا ہوتا ہے، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ آپ کو اپنا مذکر مؤنث کا بتائیں گے۔ تو مذکر مؤنث بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے سے، اس لیے میں نے اس کے اوپر نہیں آیا۔ مذکر مؤنث میں انہوں نے بتایا کہ ایک تو نارمل ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر ایک ناؤن موجود ہے اس کے آگے آپ گول تا لگا دیں اس کی مؤنث بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا مسلمن کا آپ نے مؤنث کرنا ہو تو مسلمتن کر دیں، مدرسن جی ہے ٹیچر ہے تو مدرساتن کر دیں تو لیڈی ٹیچر ہو جائے گی۔ کچھ جی ناؤنز ایسے ہیں جن کے فیمنن جو ورڈز ہیں وہی چینجڈ ہے، جیسے ابنن ہے، ابنن بیٹے کو کہتے ہیں تو بنتن کہتے ہیں بیٹی کو۔ اسی طرح اخن اگر بھائی کو کہتے ہیں تو اختن سسٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز جو انہوں نے یہاں پر بتائی آپ کو وہ یہ کہ عربی زبان کا یہ طریقہ، یہ ہم نے اپنے انٹروڈکٹری لیکچرز میں بھی پڑھی تھی کہ آپ کے باڈی پارٹس جو پیئرز کی فارم میں ہیں، جیسے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں آنکھیں، دونوں کان، یہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ اور جو ایک ہی ہے، جیسے سر ایک ہی ہے، ناک ایک ہی ہے، منہ ایک ہی ہے، چہرہ ایک ہی ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے مذکر استعمال ہوں گے۔ باقی یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو آتی ہی ہوں گی کہ یہ لام جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے، یہ لام استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ بلونگ کرنے کے لیے، اور یہ حرف جر ہے، یہ بعد والے کو حالت جر میں لے جاتا ہے۔ ایک اور لفظ اس کے اندر آپ کے پاس نیا آئے گا وہ ہوگا ایزن، یہ عربی زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ ایزن کا مطلب ہے آلسو، حاذا جمیلن و ذالک ایزن جمیلن، یہ خوبصورت ہے اور یہ بھی خوبصورت ہے۔ ایک اور لفظ آپ کو اس میں نظر آئے گا جدن، جدن کا مطلب ہوتا ہے ویری، حاذا کبیرن یہ تو بڑا ہے، حاذا کبیرن جدن یہ تو بہت ہی بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ اس میں آئے گا، تو اب انشاءاللہ تعالی جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہم آگے یہ اخت کا ہم نے دیکھا جا کے کہ یہ بہن اخن کی مؤنث ہے، بہن ہے جی۔ جی حاضی اختو مہندسی یہ حاضی انجینئر کی اخت بہن المہندس انجینئر کی بہن ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہے۔ آہیا ایزن مہندستو، جی ایزن کا ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا، کیا یہ بھی آلسو، یس آلسو یس یس یس، کیا یہ بھی انجینئر کی کیا یہ بہن بھی ہے؟ انجینئر ہے؟ نہیں، بہن کا لفظ نہیں ہے نا یہاں ہاں پہ۔ صحیح، مہندس یس، کیا ہاں یہ بھی انجینئر ہے؟ ہاں، کیا یہ بھی انجینئر ہے؟ یس لا جی ہیا طبیبتن، جی، نہیں یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ دیکھیں اب یہ کہ لیڈیز کی بات ہو رہی ہے نا، تو لیڈیز کی جو جی ضمیر ہے وہ ہی آ رہی ہے۔ جی اگر مرد ہوتا تو اس کی ہوا آتی، ہوا اور ٹھیک ہے، طبیبن، ہاں ہوا طبیبن آتی، ٹھیک ہے۔ اگر یس سامنے والے کی بات ہو رہی ہوتی تو انتا آتی، جی ٹھیک ہے۔ اگر میری بات ہو رہی ہوتی تو انا آتی، یس ٹھیک ہے۔ یہ کچھ ضمائر ہیں موٹی موٹی سی، اور عورت کے لیے یہ ہوا کے بجائے یہ ہی آ گیا، یہ انتی آ جائے گا، اس پہ زیر آ جائے گا۔ مونس کے لیے انا ہی رہے گا، صحیح۔ ٹھیک ہے جی۔ لمن حاضی سیارتو، یہ جی گاڑی کس کی؟ کس کی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن حاضی ہی بتا رہی ہے کہ آپ کسی لیڈیز کی بات عورت کر کی، رہے ہیں جی، جی یا نہیں سوری، آ، لمن حاضی سیارہ، اصل میں سیارہ خود مونس ہے، سیارہ، مونس اس لیے کہ دیکھیں اس میں گول تا لگی ہوئی ہے آگے۔ صحیح، لیکن اس سے کچھ فرق پڑے گا کیونکہ سیارت کو آپ مونس کریں یا نہ کریں تو؟ وہ اس لیے پڑے گا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لفظی طور پہ مذکر یا مؤنث ہوتے ہیں، صحیح جیسے اردو زبان میں سورج نکلتا ہے لیکن عربی میں سورج مؤنث میں ہے۔ سورج کو صحیح اگر آپ بات کریں گے، جب بھی سورج کی طرف آپ اشارہ کریں گے تو وہ مؤنث ہے عربی زبان میں، جیسے قرآن میں نا اوکے اذا الشمس کوورت، جس دن کے صحیح سورج لپیٹ دیا جائے گا، کوورت مؤنث کا صیغہ ہے، تو صحیح، اس لیے آپ اشارہ بھی کریں گے کسی مؤنث چیز کی طرف تو آپ کو وہ مؤنث کا اشارہ لانا پڑے گا۔ تو لیمن تو حاضہ سیارہ، تو یہ کس کی گاڑی ہے، یہ گاڑی صحیح، کس تو کے اگر میں لیے ہے ویسے بھی اگر کسی جی۔ کی طرف کہتا ہوں تو میں حاضہ سیارہ اگر کہہ رہا ہوں تو وہ غلط ہے، وہ حاضی ہی سیارہ وہ ہوگا، حاضی سیارہ سیارہ تو، زیادہ بہتر رہے گا۔ اوکے صحیح۔ حاضی سیارۃ المدیری،
جی یہ گاڑی جو ہے وہ مینیجر کی ہے. ٹھیک ہے. ما حاضہی یہ جی کیا چیز ہے؟ جی حاضہی مکواتو. مکواتو کا تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن پکچر سے مکواتن، ہاں یہ پکچر سے آپ کو پتا چل ایک گیا، یہ آئرن استری ہے. کو کہتا ہے، آئرن کو یس. کہتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو باقی ہے یہ میں کیا کسی اور سے ریکویسٹ کر دوں تاکہ سارے لوگ اس کو گو تھرو ہو جائے نا؟ یس یس. جی جی غلام رسول صاحب آپ کریں گے یہ جو باقی ہے؟ جی ضرور. جی لمن حاضی جی. یہ کس کی ہے؟ لمن حاضی یہ کس کے ہاں لیے ہے؟ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ہاں. کیونکہ یہ حاضی. بات اوپر کیا ہوئی تھی، ما حاضی. اب دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھیں ما حاضی یہ کیا چیز ہے، اور ہاں وہ چیز مونس تھی. حاضی مکواتن یہ استری ہے. لمن حاضی یہ کس کے لیے ہے؟ یعنی یہی استری کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کس کے لیے ہے. ایک اور چیز دیکھ لیں کہ جب استری کی طرف اشارہ کیا آپ نے اور کوشچن بنایا تو آپ نے ماں استعمال کیا. اب آپ نے پوچھنا چاہ رہے ہیں کس انسان کے لیے ہے تو آپ من استعمال کر رہے ہیں. ماں اور من کا فرق آپ نے دیکھ لیا. حاضی لخالد یہ خالد کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. الدراجۃ انس حاضی. جی اچھا یہ دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں. اچھا کیا یہ سائیکل انس کی ہے؟ بالکل صحیح ہے. لا هذه الدراجۃ عمار هذه جدیدۃ جی نہیں یہ سائیکل عمار کی ہے، یہ نئی ہے. یہ برانڈ نیو سائیکل ہے. بالکل صحیح ہے. ودراجۃ انس قدیمۃ اور انس کی سائیکل پرانی ہے. بالکل صحیح ہے. هذه ساعة علیہ حاضی ساعت علی. ہی جمیلۃ جدا. جی یہ گھڑی علی کی ہے جی. جو خوبصورت ہے، جدن کہتے ہیں بہت کو، بہت بہت خوبصورت ہے. جو بہت خوبصورت ہے. جی جی وہ جب ہم سعودی عربیہ میں تھے نا تو ہم جی ایک ہی لفظ استعمال کرتے تھے بہت کے لیے، وہ کبیر 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 کر کے، جی جی. تو جمیلتن کبیرتن. اچھا اچھا. اب سب وہ تو کچھ. خیر وہ لینگویج ہے نا، وہ کچھ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ویسے جدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہاں ہے. صحیح. جی. اچھا مل حاض آقا چمچے کو کہتے ہیں، اور قدرن کہتے ہیں آپ کی وہ جو ہانڈی ہوتی ہے نا جس میں آپ کھانا بناتے ہیں، جی یہ اس کو کہتے ہیں. اتفاق کی بات ہے اس کی تصویر نہیں ہے یہاں پر، نہیں تو نارملی اس کی تصویر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو هذه ملعقة وهذه قدر. جی الملعقة في القدر. جی جی اچھا اچھا جی. یہ چمچ ہے اور یہ پتیلی ہے. جی جی. آ، مل آہتو فی اچھا القدری. یہ جو ہے یہ ہے ڈھکن پتیلی کا. جی جی. ملعقة میں نے وہ اس کا حساب لگایا کہ پتیلی کا ڈھکن بنتا ہے. یہ چمچے کو کہیں گے، چھوٹا چمچے وغیرہ کو بھی آپ مل اچھا اچھا آقاتن کہیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ملعقة. جی. ٹھیک ہے اب ملعقة یہ فی القدر. المل آغتو فی القدری کا مطلب یہ ہوا کہ چمچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کہاں ہے اس وقت. اچھا ملعقة فی القدر جو جی چمچہ ہے وہ پتیلی میں ہے. میں ہے. ٹھیک ہے. هذه بقرة الفلاح. جی فلاح کہتے ہیں کسان کو. اچھا بقرہ تو آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں. یہ گائے کسان کی ہے. جی هذا انف وهذا فم. جی. انفن ناک کو کہتے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں. یہ ناک ہے اور یہ منہ ہے. اب دیکھیں یہ دونوں ناک اور منہ، کیونکہ یہ دونوں مذکر آئے ہیں. مذکر آئیں کیونکہ یہ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ہاں اب جو چیزیں آ رہی ہیں وہ دو ہوتی ہیں تو دیکھیں وہ مؤنث ہو جائیں گی. جی جی. هذه اذن وهذه عین. جی یہ کان ہیں جی کان اور ہے. یہ آنکھیں ہیں. جی جی وهذه ید وهذه رجل. اور جی. یہ ہاتھ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ہیں ہاتھ ہے، اور اور یہ یہ پیر ہے. پیر ہیں. چلیں آج یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں. اس کی جو
ایکسرسائزز ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں کریں گے، اور اس طرح سے ہم انشاءاللہ آلموسٹ کلوز ٹو کمپلیٹ ہوں گے اس والے بک کے لیے. ٹھیک ہے جی، تو میں ریکارڈنگ سٹاپ کرتا ہوں. اگر آپ لوگوں کو کوئی اس کے بعد سوال ہے تو